नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ व मा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा व मा तहमिलु मिन उन्सा व ला तज़उ इल्ला बिइल्मि व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाक मा मिन्ना मिन शहीद। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 25वें पारे का ख़ुलासा बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश और मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह कुरानी तालीमात को इंसानों की हिदायत का ज़रिया और वसीला बनाए। 25वें पारे के शुरू में अल्लाह ने अपने सिफ़त इल्म का ज़िक्र किया कि आलिमुल गैब अल्लाह हैं, चुनाचे क़यामत का इल्म और जो कुछ फलों से फल जो अपने ग़िलाफ़ों से बाहर आते हैं या कोई भी मुअन्नस जो बच्चा उठाए या जने, ये अल्लाह के इल्म के साथ होता है। अल्लाह हर चीज़ को जानने वाले हैं। और साथ ही अल्लाह ने आयत के दूसरे हिस्से में आखरत का ज़िक्र किया कि अल्लाह क़यामत के दिन मुशरिकीन से कहेंगे कहाँ हैं मेरे शरीक, तो वो जवाब में कहेंगे हमने तो कभी भी ये अकीदा रखा ही नहीं, झूठ बोलेंगे, इसलिए कि उनके माबूद उस दिन उनके सामने ही नहीं होंगे और वो उनकी इबादत का इनकार कर देंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह ने इंसानों की एक कैफियत का ज़िक्र किया है कि अगर इंसान हमेशा अल्लाह से खैर ही मांगता है और अगर कभी तकलीफ़ आ जाए तो फिर नाउम्मीद हो जाता है औरों के दरवाज़े पर। अगर हम तकलीफ़ के बाद उसको अपनी तरफ से रहमत अता करें तो फिर कहता है हाज़ा ली, मैं इसका मुस्तहिक हूँ, यानी अल्लाह की तरफ निस्बत करने के बजाय अपनी ज़ात पर एतमाद, और कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि क़यामत कायम होगी और अगर कायम भी हुई तो वहाँ मुझे इससे बेहतर चीज़ें मिलेंगी। अल्लाह कहते हैं अज़ाब ऐसे इंसानों के लिए तैयार है। सूरत के बिल्कुल आखिर में अल्लाह ने अपनी कुदरत के कुछ चीज़ों का तज़किरा करते हुए फरमाया कि हम इनको अपनी निशानियाँ दिखाते हैं जहानों में और इनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि हक़ बात वाज़े हो जाती है, फिर भी नहीं मानते तो अल्लाह इनको अज़ाब में मुब्तला करेंगे। इसके बाद सूरह शूरा है। ये शूरा इसलिए नाम रखा गया है कि इसमें लफ्ज़ शूरा इस्तेमाल हुआ है। सूरत के शुरू में अल्लाह ने कुरान मजीद की अज़मत का ज़िक्र किया कि ये वही हम पहले नबियों की तरफ भी भेजते रहे हैं। वही का ख़ुलासा ये है कि ज़मीन व आसमान के मालिक अल्लाह हैं और फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, मोमिनीन के लिए मग़फ़रत की दुआ मांगते हैं। और हमने कुरान आपकी तरफ इसलिए उतारा है ताकि तू मक्के वालों को और इसके आसपास जितनी बस्तियां हैं सबको डराए और उस दिन से डराए जो क़यामत का दिन है। तो मेरे पैगंबर अल्लाह चाहें तो सबको हिदायत अता कर दें, लेकिन अल्लाह की ये मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। अल्लाह लोगों को दुनिया में इम्तिहानों में मुब्तला करते हैं। रकू नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन बातों में तुम इख्तिलाफ़ करते हो उसका हकीकी फ़ैसला अल्लाह की तरफ है, यानी ये देखना कि हक़ क्या है और झूठ क्या है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाओ। वही वो ज़ात है जो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाली है। उसने तुम्हारी अपनी जिन्स में से बीवियाँ बनाई और अल्लाह ने चौपाओं में से भी जोड़े जोड़े बनाए और उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। ज़मीन और आसमान के ख़जाने उसी के लिए हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जो दीन हमने तुम्हें अता किया है यही वो दीन है जिसकी वही हमने नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ की है कि दीन को कायम रखो और इसमें तफ़रीक़ा न डालो, जुदाई इख्तियार न करो। दीन तौहीद ये अम्बिया का दीन है। मुशरिकीन को तेरी दावत बहुत गिरां गुजरती है और तू तौहीद की दावत देता है तो वो इसको पसंद नहीं करते। दीन तो यही है, बाद में लोगों ने उसमें तफरीका डाल दिया और ज़िद की बुनियाद पर मुखालफत शुरू कर दी।
لیکن علاج تو یہی تھا کہ ان کو تباہ کیا جاتا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ میرے پیغمبر آپ اسی دین پر قائم رہیں اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اور لوگوں کو کہیں کہ میں تو اس کتاب پہ ایمان لایا جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اور کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ رب کا پیغام ہی دلیل ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ وہ آیات مان لی گئیں، لوگوں نے اس کو مانا، اس کے بعد بھی اگر اختلاف کرتے ہیں تو ان کی کوئی حجت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ گری ہوئی ہیں ان کی حجتیں، دلائل، اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے اور اللہ نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کر دیے ہیں۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی دنیا، ہم اس کے لیے دنیا میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو آخرت کو چاہتا ہے ہم آخرت میں بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے دین کی وہ باتیں بنا لی ہوں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ کوئی شریک نہیں ہے۔ دین رب کا مقرر کردہ نظام ہے، لوگوں کا مقرر کردہ نہیں ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ عذاب کو دیکھیں گے تو بڑے ڈر رہے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں مومن جنت میں ہوں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو اسی بات کی خوشخبری دیتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ میں تم سے اس دین توحید پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اس لیے تبلیغ کرتا ہوں کہ ہم سب ایک رشتہ داری کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، ہم سب اولاد آدم ہیں، تو اس لیے مجھے یہ حکم ہے کہ آدم کی اولاد کو جہنم سے بچایا جائے اور انہیں جنت کا رخ دکھایا جائے، میں تو اس لیے تبلیغ کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک اشکال لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھلے کیوں نہیں، تنگ کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے نا تو زمین میں سرکشی کریں اور زمین کے اندر فساد کریں، اس لیے اللہ اپنی رحمت کے مطابق اور اپنی اندازے کے مطابق رزق کو نازل فرماتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے یہ انسان کی اپنی بدعمالی ہوتی ہے، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں سنو کہ سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اگر اللہ ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ کشتیاں کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے ان کشتیوں کو پار کرتے ہیں۔ دنیا کا سامان زیب و زینت کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کے ہاں جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کی بات مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا انتقام اور بدلہ لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کی تو اجازت ہے کہ جتنی کوئی تکلیف دے اس کے برابر تکلیف دو، لیکن حد سے زیادتی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی دوست نہیں اللہ کے بعد، وہ گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ آگ کے اوپر پیش کیے جائیں گے اور ان کی نگاہیں پست ہوں گی ذلت کی وجہ سے، اور اللہ کہیں گے آج پورا خسارہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دین اور دنیا میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اس دن کوئی ان کے مددگار نہیں ہوں گے اللہ کے سوا جو ان کی مدد کریں۔ لوگوں اللہ کی بات مانو اس دن سے پہلے کہ جس دن اللہ کا عذاب آئے گا اور کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ پھر اللہ نے سورت کے آخر میں اپنی ایک قدرت کا ذکر کیا اور اپنے اختیارات کا کہ حکومت آسمان و زمین کی اللہ کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں بخشے، جس کو چاہے بیٹے، کسی کو ملا کے دے، کسی کو کچھ نہ دے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جس کو ہم نبی بناتے ہیں اس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے کرتے ہیں، یا دل میں بات ڈالتے ہیں، یا پردے کے پیچھے، یا اللہ فرشتہ بھیج کے بات کرتے ہیں۔ قرآن بھی اسی طرح ہم نے تم کو عطا کیا ہے، یہ ایک روح ہے جو آسمان سے اترنے والی ہے۔
اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اس کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عظمت قرآن کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا اور یہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوگوں، تم کہتے ہو قرآن نہ اترے، کیا تمہاری خواہش سے ہم قرآن اتارنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اگر نہیں مانو گے پہلی قوموں کی طرح ہم ہلاک کر دیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے دلائل قدرت بیان کیے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے وہ ذات جو غالب علم والی ہے، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، راستے بنائے، آسمان سے پانی اتارا، ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے، کشتیاں سمندر میں وہی چلاتا ہے۔ تو یہ قدرت کے دلائل اللہ نے ذکر کیے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے، اور جب ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب انہیں بتایا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے۔ تو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ رب کے لیے اس کو شریک بنا لینا۔ اور ان نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کیا یہ اس کی تخلیق کے وقت موجود تھے جب ہم ان کو بنا رہے تھے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی قوموں میں جب نبی بھیجے تو وہاں کے لوگوں نے بھی اعراض کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کہ اپنی قوم اور اپنی باپ کو کہا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کی بات کو اس کی اولاد میں باقی رکھا، دین توحید۔ تو یہی وہ مسئلہ ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں باقی رکھا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی کیسے ہے؟ میرے نبی کے بارے میں اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینی تھی تو ان 2 بستیوں میں کسی بڑی شخصیت کو نبوت ملنی چاہیے تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ ہاں، انہوں نے تقسیم کرنی ہے کہ نبوت کس کو دینی اور کس کو نہیں دینی۔ یہ مال و دولت، پیسہ، یہ آزمائش ہے، اصل تو بات دین کی ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے چھتیں سونے کی بنا دیتی، سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ان کے دروازے جو ہیں وہ چاندی کے بنا دیتے، اور بھی بہت کچھ دیتے۔ یہ مال مل جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے لیے شیطان مقرر کرتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ان کو دین کے راستے سے روکتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ کہے گا ہائے یہ میرا کیسا ساتھی تھا، کاش کہ میرے اور اس کے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب میں ہے۔ لیکن آج ان کی کوئی معذرت کام نہیں آئے گی۔ میرے پیغمبر آپ اس وحی کی اتباع کریں جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے، کیونکہ یہی تیرا اور تیری قوم کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں دے کر فرعون اور اس کے لشکر کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو جب وہ آیتیں لے کر آئے تو قوم نے اس کا مذاق اڑایا، پھر اللہ نے اور نشانیاں دکھائیں، کہنے لگے تو جادوگر ہے، تو جادوگر ہے، نبی کو یہ کہنے لگے۔ جب کوئی عذاب آتا تو کہتے تھے موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عذاب ہٹائے، ہم ایمان لائیں گے، لیکن عذاب ہٹ جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے۔ فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی کہ اے قوم کیا میرے لیے حکومت مصر کی نہیں ہے؟ میں مالک ہوں اور یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے، فرشتے کیوں نہیں؟ تو یہ باتیں کہہ کر حق بات کا انکار کیا، پھر ہم نے بدلہ لیا اور سب کو غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کی وجہ سن لیں۔ جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دو میرے پیغمبر کافروں کو کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہیں، تو کہنے لگے اچھا حضرت عیسیٰ بھی تو معبود ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابن مریم ان میں شامل نہیں ہے، ہم ان معبودوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنی عبادت پہ راضی ہیں، اور ابن مریم یہ اپنی عبادت پہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو تیری قوم تالیاں پیٹتی ہے اور کہتی ہے ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ، یہ صرف جھگڑا ہی کرتے ہیں۔
عیسیٰ ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے، اور اللہ نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے، آپ کو اس کے بارے میں شک نہ کرنا چاہیے۔ عیسیٰ تو خود کہہ کے آئے ہیں کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو عیسیٰ تو ان معبودوں میں شامل نہیں ہے جو اپنی عبادت پہ راضی ہیں۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم پر کوئی خوف نہیں ہے قیامت کے دن، اور تم غمگین بھی نہیں ہوگے۔ جو ایمان لائے اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، انہیں کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، تمہاری بیویاں وہاں سونے اور چاندی کے ان کو پلیٹوں میں کھانا پیش کیا جائے گا، اور ہر وہ چیز ملے گی جو ان کے دل چاہیں گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ان کو وارث بنایا گیا ہے، وہاں فاقہ ہیں، پھل وہ ان لوگوں کو ملیں گے، اور مجرم لوگ یہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے اور وہاں جلتے رہیں گے، اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ آواز دیں گے جہنم کے داروغے کو کہ تم اپنے رب سے کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، تو وہ جواب میں کہے گا نہیں، آج تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، سبحان رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، تو اس کی پاکی بیان کرو، اس کو شریکوں سے پاک سمجھو، کیونکہ وہی ذات آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جس کو چاہیں گے اجازت دیں گے تو اس کے حق میں شفاعت کی جا سکے گی۔ سورہ دخان، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس میں تمام معاملات طے کیے جاتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی سال میں آنے والے معاملات ہیں وہ اللہ طے کرتے ہیں، وہ رب ہے آسمان و زمین کا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، موت و حیات اس کے قبضے میں ہے۔ انتظار کر میرے پیغمبر، جب آسمان ایک دھواں لے کر آئے گا، چھا جائے گا لوگوں پر، اور یہ بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب ہم بڑی پکڑ کریں گے تو ہم بدلہ لیں گے۔ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا، لیکن انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ اس کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے گئے، اور فرعون پیچھے سے آیا، ہر چیز چھوڑ کے آیا، اور سمندر میں اللہ نے غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پہ فضیلت عطا فرما دی۔ یہ مکے والے جو کہتے ہیں کہ یہی مرنا اور جینا ہے، ہمارے بڑوں کو لاؤ اگر تم سچے ہو، اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو اسی مقصد کے لیے بنایا ہے کہ میری قدرت کی نشانی ہے، جو ذات زمین و آسمان کو پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بندوں کو اٹھا سکتی ہے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ نے جہنم کی ایک کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ تھور کا درخت جو جہنم میں ہوگا وہ کھانا ہے گناہ گار لوگوں کا، وہ پیٹ میں اس طرح ابلے گا جس طرح کہ گرم پانی ابلتا ہے، تو اللہ کہیں گے ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈالو، اور ان کے سروں پر سخت گرم پانی جو ہے وہ ان کے سروں پہ پلٹو۔ پھر اللہ کہیں گے ذوق، چکھو یہ عذاب، دنیا میں بڑا عزت والا بنا پھرا کرتا تھا۔ متقین امن والے مقام میں ہوں گے، باغات، چشمے، اور اللہ ان کو ریشم پہنائیں گے، جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، اور وہاں کوئی موت نہیں ہے جس کا وہ شکار ہو جائے۔ سورۃ الجاثیہ، اس کے شروع میں اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، زمین میں ہر چیز پھیلائی، دن اور رات کا مختلف ہونا، آسمان سے پانی کا اترنا، یہ میرے اللہ کی دلائل توحید ہیں، اس کو سنو اور اس میں غور و فکر کرو۔ پھر اللہ نے منکرین کا ذکر کیا، ہر وہ جھوٹا گناہ گار بندہ، اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر کے ساتھ منہ موڑتا ہے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، جہنم ان کا مقدر ہے اور جہنم میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا اللہ نے سمندر تمہارے تابع کر دیا، اس میں کشتی چلتی ہیں، اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے تابع کر دی، تمہارے کام میں لگا دی، تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو کافروں کی باتیں سن کر غصہ تو آتا ہے، لیکن مومنوں کو چاہیے کہ درگزر کریں اور اچھا رویہ اختیار کریں۔
جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، ہم نے ان کو دلائل بھی دیے، لیکن لوگوں نے ان دلائل میں اختلاف کیا اور دین کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، آپ اسی پر رہیں اور کافروں کی خواہش کی اتباع نہ کریں۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ پھر اللہ نے رکوع نمبر 19 میں اپنی قدرت کے پھر دلائل ذکر کیے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وہ بندہ بھی دیکھنے کے قابل ہے جس نے اپنی خواہشات سے الہ بنا لیے، جو دل میں آیا اس کو الہ بنا لیا۔ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، علم کے ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے اللہ نے دل پر، کانوں پر مہریں لگا دی۔ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں موت و حیات ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے بھی منکر ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر موت دے گا، پھر تم سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ رکوع نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے لیے ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو باطل لوگ خسارے میں ہوں گے، اور ہر امت گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پہ حق بات بیان کرتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ اس کو باغات میں داخل کریں گے اپنی رحمتوں میں، اور جو کافر ہیں وہ ایسے گندے لوگ ہیں جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تکبر کرتے ہو اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ جب کہا جائے کہ قیامت آئے گی تو کہتے ہیں کیا ہے قیامت، ہم تو قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو ساری برے عمل ان کے سامنے آ جائیں گے، اور اللہ کہیں گے آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج نہ جہنم سے نکالے جاؤ گے اور نہ تمہاری کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ ہم اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور اسی کے لیے بڑھائی ہے آسمان و زمین میں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون پر سورت کو مکمل کیا، 25واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔